अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम 28 पारा स्टार्ट करेंगे, 28 जुज़ सूरह मुजादिला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा की जो यहाँ पे कुरान में नंबर है वो है 58, लेकिन नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर है 105। मदनी सूरा है, 22 आयात हैं और 3 रुकू हैं। ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, क़द समिअल्लाहु, तहकीक सुन ली अल्लाह ने, क़ौलल लती, उस औरत की बात। सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, मैंने सुन ली उस औरत की बात, तुजादिलू का जो झगड़ रही थी तुझसे, यानी आपसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी, और शिकायत कर रही थी, इलल्लाही, अल्लाह से। अब अल्लाह से शिकायत करनी थी तो क्या करेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, वहां आके और अपने शौहर के बारे में शिकायत करने लगी कि मेरे शौहर, जो भी उनको परेशानी थी, इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यस्मउ, सुन रहा था, तहावुराकुमा, तुम दोनों की बातों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउम बसीर, सुनने वाला है, देखने वाला है। इस सूरे के नाजिल होने के पीछे, एक सेकेंड आजाद, शायद नाजिल होने के पीछे क्या रीजन था? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके। क्या रीजन था? ये कि हदीस में आता है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, तारीफ उसकी जिसके हाथ में सबकी समात है। कहती है कि मैंने एक बार खौला बिन्त सलबा को कहते हुए सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो कुछ कंप्लेन लेके आई थी अपने शौहर की, लेकिन मैं पूरी तरीके से उनको सुन नहीं पाई। वो अपने शौहर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही थी कि उन्होंने मेरा माल खर्च कर दिया, मेरी जवानी खर्च कर दी, मेरी रहम से उनको बहुत सारी औलादें हुई। अब जबकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझ पे जिहार कर दिया। ठीक है। तो मैं अल्लाह से कंप्लेन करने आई हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकायत करने आई हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत लेके नाजिल हुए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए, उस औरत की बात सुन के ये आयत नाजिल की। अजान हो रही है, एक भाभी मिनट होल्ड अजान हो करें। रही है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इशारा है हजरत खौला बिन सलबा का कि उनके पति हजरत औस बिन सामित, जो उनके शौहर थे, उन्होंने उन पर जिहार कर दिया था। जिहार का किसी को मालूम है जिहार क्या होता है? शहनाज भाभी। उनको अपनी माँ कह देना, माँ की हाँ, तरह लग रही हो, माँ लग रही हो, कुछ ऐसा, माँ की माँ की पीठ की पीठ की तरह। तरह लग रही हो, ये जी कह जी दिया था उनसे। जी। जिहार का मायने है कि अपनी बीवी को कह देना, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ के बराबर है। जिहालत के दौर में जिहार को तलाक समझा जाता था।
اگر کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں کے ساتھ بہت ساری حرمتیں ہیں نا، بیوی کے ساتھ ایک الگ ریلیشن ہوتا ہے، ماں کے ساتھ ایک الگ ہوتا ہے، تو وہ بیوی کو کہتے تھے اب تم مطلب ماں داخل ہو گئی ہو، اب مطلب اب تمہارے ساتھ بہت ساری وہ اپنے اوپر ایک کنڈیشنز لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت خولہ جو ہے وہ بہت پریشان ہوئی. اس سمے تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں اترا تھا، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو آپ بھی کچھ دیر رکے رہے، سوچتے رہے، کیونکہ حکم تو تھا نہیں، سنتے رہے ان کی بات. تو وہ آپ سے جھگڑا اور تکرار کرتی رہیں تب تک کہ جب تک کہ اس کے بارے میں آیتیں نہیں نازل ہو گئیں جس میں زہار کی صورت یا اس کی سمسیا اور اس کے حکم اور اس کے کفارے کا بیان کر دیا گیا. انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا اس کا کفارہ ہوتا ہے، کیا اس کی صورتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی جو ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ جو جب وہ ایسے بول دیتے تھے اس کو طلاق کی طرح مانا جاتا تھا. تو یہ جو طلاق ہوتی تھی یہ کوئی ہلکی پھلکی طلاق نہیں تھی، یا یہ دائمی طلاق ہوتی تھی، شدید قسم کی. اس کے بعد شوہر اور بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، مطلب ان کا جو ہے ریلیشن وہ ختم ہو جاتا تھا. امام احمد میں ہے، خولہ بن سلبہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیت نازل کی ہے وہ مجھے اور اوس بن صامت کو لے کے ہے. وہ میرے شوہر تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے اور بہت پریشان بھی. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور ہم دونوں کا آپس میں باہم کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے اور کہنے لگے انتی علیہ کا ظہری امی، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. پھر وہ باہر چلے گئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگے. پھر بعد میں وہ واپس آئے اور میرے ساتھ انہوں نے مطلب ان کے ساتھ ہونے کی انہوں نے کوشش کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے منع کر دیا خولہ نے کہ نہیں، جس ذات کے ہاتھ میں میری روح ہے خولہ جو ہے اب وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا کوئی فیصلہ نہ کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے اب ان کے پاس کوئی چوائس تو تھی نہیں، مطلب اب وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بہت پریشان تھی. اگر بچے ان کے پاس چھوڑتی تو بچوں کے بنا کیسے رہتی، اور وہ کہتی ہیں انہوں نے تو بچوں کو کبھی 1 گھنٹے نہیں سنبھالا تو پورا دن کیسے سنبھال لیں گے، تو بہت مشکل کام ہے، اور میں اپنی اولاد کے بنا نہیں رہ سکتی، اور میں اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہوں وہ پال سکوں. اب یہ جو ہے تھوڑی پریشان بھی تھی، لیکن ان کی مرضی کے بغیر وہ پھر جو ہے ان کے پاس آنے کی کوشش کرنے لگے. تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا دھکا دے دیا، وہ بوڑھے آدمی تھے. پھر یہ اپنے جو نیبرز تھے ان کے پاس گئی، ان سے انہوں نے ایک چادر مانگی اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. کہتی ہے میں نے وہاں جا کے رسول اللہ کے پاس اپنی پوری کی پوری جو ہے شکایت جو ہے وہ انہیں بتائی کہ کس طریقے سے اوس جو ہے میرے ساتھ برا ویوہار کرتے ہیں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا خولتو، اے خولہ، ابن امی کا شیخ کبیر، تمہارا کزن، مطلب ان کی کزن سے شادی ہوئی تھی شاید جو اوس بن صامت تھے، تمہارا کزن جو ہے بوڑھا آدمی ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی قسم اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بہت یعنی جب نازل کچھ ہوتا تھا تو ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا نا، تو بہت بھاری پڑا جب تک کہ نازل جو ریولیشن تھی وہی تھی وہ پوری نہیں ہو گئی. اور جب وہ پورے سکون میں نہیں آ گئے پھر انہوں نے مجھ سے کہا اے خولہ، اللہ نے تمہارے معاملے میں کچھ نازل کیا ہے، وہی بھیجی اور تمہارے شوہر کے معاملے میں. پھر انہوں نے مجھے یہ آیت پڑھ کے سنائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی آیتیں نازل کی، حتیٰ کی اینڈ میں آیت نمبر 4 کے اینڈ میں ہے والکافرین عذاب علیم، وہاں تک کی ساری آیتیں جو ہیں وہاں پہ نازل ہو گئی. یعنی پورا حکم آ گیا زہار کے بارے میں کہ زہار کیسے مانا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے کیا کفارے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ نازل کر دی گئی. اس کے اس میں اس آیت کے اس میں اور ہمیں 1-2 حدیثیں ملتی ہیں. ابن ابی حاتم اور بہقی میں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ صحابی بھی تھے. رستے میں انہیں ایک عورت ملی اور وہ وہاں پہ رک گئے. انہوں نے روکا، اس عورت نے انہیں روکا اور وہ وہاں فوراً رک گئے اور ان کی بات کو غور سے صبر کے ساتھ سر نیچے کر کے
سنتے رہے جب تک کہ اس عورت نے بات کرنا بند نہیں کر دیا۔ اس پہ ایک صحابہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اتنے سارے قریش کے سرداروں کو روکے رکھا اتنی دیر تک اس بوڑھی عورت کی وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ تو انہوں نے کہا وہ خولہ بن سلبہ تھی، وہ عورت جس کی شکایت 7 آسمان کے اوپر سن لی گئی۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے پوری رات بھی یہاں پہ ٹھہرے رہنے کو کہتی، کھڑے رہنے کو کہتی، تو میں یہیں پہ چپ چاپ کھڑے رہ کے ان کی باتیں سنتا، سوائے اس کے کہ میں نماز کے لیے معذرت کرتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے میں ان سے کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، ادروائز میں یہاں کھڑا رہتا، اور جب تک وہ مجھ سے بات کرتی رہتی میں ان کی بات سنتا رہتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، اس عورت نے انہیں سلام کیا، جب انہوں نے سلام کا جواب دیا تو اس عورت نے کہا، اے عمر، ایک وقت تھا جب تمہیں میں اوقاس کے فیسٹیول میں دیکھا کرتی تھی، وہ جو اوقاس کا بازار لگتا ہے نا، اوقاس کے بازار میں دیکھا کرتی تھی تمہیں، تب تمہیں عمیر بلایا جاتا تھا جب تم بکریوں کو چراتے تھے اور چرواہے تھے اور تمہارے ہاتھ میں ڈنڈی رہا کرتی تھی، تم بکری چراتے تھے۔ کچھ ہی وقت بعد تمہیں لوگ جو ہیں عمر بلانے لگے، پھر وہ وقت آیا جب لوگوں نے تمہیں امیر المؤمنین بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا ڈر کرو اپنے معاملات میں اور یاد کرو اللہ کے عذاب کو، کیونکہ تمہارے لیے کوئی بھی جو اسٹرینجر ہے، جو کہ انجان آدمی ہے، اور جو کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی اب تم امیر المومنین ہو گئے ہو، تو جو بھی کچھ تم فیصلے کرو گے، تو چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جو تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تمہارے جو یعنی فیصلے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ اور موت کا ڈر کرو، اور ان سب چیزوں کا ڈر کرو جو آج تمہیں دی گئی ہیں، کہ جس کو تم سوچتے ہو کہ میں سنبھال کے رکھوں گا۔ اس پر جرود عبدی، جو ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے، اے عورت، تم اس طریقے سے کیسے امیر المومنین سے بات کر سکتی ہو؟ یعنی ان لوگوں کو غصہ آ گیا بہت تیز۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جو کہہ رہی ہے ان کو کہنے دو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے جس کی بات کو 7 آسمانوں کے اوپر سن لیا گیا، وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی بات کو دیر تک سنا جائے اور پوری اٹینشن، پوری دماغ کے ساتھ سنی جائے۔ امام بخاری میں اس حدیث کو ایک چھوٹی اس کے ساتھ بھی بتایا گیا، یعنی چھوٹے اس میں بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اتنی ان کی امپورٹنس تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ وہ عورتیں جن کی شکایت 7 آسمان کے اوپر سن لی گئی۔ اس آیات میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اس آیات میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 بار اللہ کے سننے کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ قد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ نے۔ پھر سیکنڈ آیا یسمع تحاورکما، سن رہا تھا وہ تم دونوں کی باتوں کو۔ پھر آیا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں وہیں بیٹھی تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئیں، لیکن مجھے ان کی بات نہیں پوری طریقے سے سنائی دے رہی تھی۔ اللہ نے لیکن 7 آسمان پر بھی ان کی بات سن لی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ہماری بات سنتے ہیں۔ اس آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے آپ جھگڑ بھی سکتے ہیں، کیسے؟ دلیلوں کے ساتھ۔ شکایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کس سے؟ کسی ایسے شخص سے کہ جس سے آپ شکایت کریں تو وہ آپ کے معاملے کو حل کر سکتا ہو، اور اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہ ہو۔ گناہ کی بات یعنی ان دا سینس، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے شوہر سے غصہ ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، ہم نے 10 اپنے دوستوں کو بتا دیا، پتہ ہے آج میرے شوہر نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ کیا فائدہ ہوا ان 10 عورتوں کو بتانے کا؟ انہوں نے بعد میں مذاق اڑانا ہے آپ کا، انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، انہوں نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ مذاق اڑانا، کیونکہ وہ آپ کا معاملہ سالو تو نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا معاملہ سالو کر سکتا ہو، کوئی آپ کے گھر میں بڑا بھائی باپ ہو، کوئی آپ کا ایسا دوست ہو، دوست کے شوہر ہوں جن کی بات آپ کے شوہر سنتے ہوں،
تو آپ کو بتانے کا فائدہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اگر میرے شوہر سے بات کریں گے تو میرے شوہر کو شاید ان کی بات سمجھ میں آئے گی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں کہ آپ اپنی دوست سے کہیں کہ پلیز اپنے ہسبینڈ سے بات کرو، میرے ہسبینڈ نے ایسے ایسے بات کی ہے، وہ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ یا اپنے ماما کو، چچا کو، باپ کو، دادا کو، نانا کو، جو بھی آپ کو لگتا ہے، نانی کو، دادی کو، کوئی ایسا شخص جس کی بات آپ کے شوہر سنتے ہوں تو پھر ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اور نہیں تو سب سے بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بات کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا اللہ نے کیسے سنی، کیسے اس کا جواب آیا، لیکن اس کا جواب ضرور آتا ہے، آج نہیں تو کل۔ دل انسان کا نرم ہوتا ہے، آپ کی طرف رویہ بدلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بات سنی ہے۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ تو خولہ بن سلوہ کی بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی۔ الذین، وہ لوگ، یظاہرون، جو ظہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ما ہن، نہیں وہ، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، یعنی آپ کے بول دینے سے کہ ظہار ہو گیا تو آپ کی بیوی آپ کی مائیں نہیں بن جائیں گی۔ ان امہاتہم، نہیں ان کی مائیں، الا، مگر، اللائی، وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے جنم دیا ان کو، یعنی جس کو پیدا کیا صرف وہی اس کی ماں رہے گی۔ ہاں، آپ ایک ہوتا ہے کوئی بزرگ لیڈی ہے تو اس کو آپ امی بلا سکتے ہیں، جیسے ہم آنٹی بولتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم امی بھی بول دیتے ہیں نا پیار سے، محبت سے، کہ ہمارے ماں کی عمر کی ہے، تو آپ ایسے بلا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ماں نہیں ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہتے ہیں، منکرن، ناپسندیدہ بات، من القولی، بات میں سے، وزورا، اور جھوٹ۔ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ تم میری ماں کی طرح ہو گئی ہو، تو یہ بات کیسی ہے؟ جھوٹ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَفُوٌّ غفور، معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ عربوں میں کیا تھا، زمانے جاہلیت میں جب کبھی بھی گھر میں جھگڑا ہو جاتا اور شوہر کو غصہ زیادہ آ جاتا تو شوہر اپنی بیوی کو کہتا، انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ لیکن اس کا ایکچوئل میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو ماں کے ساتھ ایک یعنی لیول ہے، ایک رشتہ ہے اس ٹائپ کا، یعنی اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یہ نہیں، تو اس کا ایکچوئل مطلب یہ نکلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھی، لیکن ایسے شبد کہہ دینے سے بیوی ماں تو نہیں بن جائے گی، جو بیوی ہے وہ بیوی ہی رہے گی۔ اسلام نے صورت کو قبول نہیں کیا۔ کسی کو آپ احترام کے طور پر ماں کہہ سکتے ہیں، یا اکثر لوگ دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں، مگر وہ ان کا بیٹا نہیں ہو جاتا، بس ایک عزت کے طور پہ، ایک محبت کے طور پہ ایسا کہا جاتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تھوڑا اپنائیت لگے، اچھا لگے۔ منکر بات کیوں ہے؟ شریعت جس بات کا انکار کرتی ہو اور عقل بھی جس بات کو نہیں مانتی ہو، یعنی اب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو اب بیوی جو ہے وہ ماں کے درجے پہ تو نہیں آ جائے گی نا۔ ماں نے آپ کو پیدا کیا، بڑا کیا، ماں کے ساتھ آپ کے ایک اپنے الگ ریلیشنز ہیں، وہ وائف کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے آپ کے، وائف کے ساتھ آپ کی حدیں الگ ہیں، حدود الگ ہیں۔ تو شریعت اس بات کو نہیں مانتی اور نہ ہی عقل، تو اسی لیے بولا گیا کہ یہ بات جھوٹ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو ظہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم، پھر، یعودون، وہ لوٹنا چاہتے ہوں، لما قالوا، واسطے اس کے جو، فتحریر، آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، رقبتن، ایک گردن، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اگر کوئی ظہار بول دے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو، قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے؟ ایک غلام کو، ایک سرونٹ کو آزاد کرنا ہے۔ ذالکم، یہ بات، توعظون بہ، تم نصیحت کیے جاتے ہو اس کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، بما، واسطے اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔
جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں پھر ان کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں یعنی جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اب انہیں جرمانہ دینا ہوگا. اب یہ جرمانہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ایک غلام کی گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی کوئی غلام ہے اس کو آپ نے غلامی سے آزاد کرانا ہے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دینا، سب سے پہلی فرصت میں تو یہ بات ہی بہت بےہودہ ہے، بہت ہی شرمناک ہے. جو کوئی بھی ایک اچھا شخص، جو بھی کوئی اچھا ذہن رکھتا ہے وہ اس طریقے کی بات اپنی زبان پر نہیں لائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ جو بھی کوئی یہ کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے اب میری ماں بن گئی میرے لیے. تو یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے اوپر کچھ ایسی باتیں اپنے اوپر کچھ ایسی باتیں حرام کر رہا ہے جو اس کے لیے حلال ہے. یعنی بیوی تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن اب اس کو ماں کا درجہ دے دیا تو وہ تو اب حرام ہو گئی نا. تو وہ اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے رہا ہے. تو یہ جو کلیم ہے، یہ جو بات ہے، یہ سیدھے سے ہی جھوٹی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے پاس ساری بادشاہت ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے جس عورت کو تمہاری بیوی بنایا ہے تو وہ تمہاری بیوی رہے گی سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک. وہ تمہاری ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے ماں جو ہے وہ ہمیشہ ماں رہے گی، وہ کچھ اور نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے، ماں میں ماں آ جاتی ہے، دادی آ جاتی ہے، نانی آ جاتی ہے، چاچی آ جاتی ہے، مامی آ جاتی ہے، ایسے سارے لوگ پیٹرنل میٹرنل ساس اور ددیا ساس، ننیا ساس، یہ جتنے بھی یہ ماں کی کیٹیگریز ہیں نا وہ ساری مائیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے پورے امت کی مائیں ہیں، وہ ساری بھی اسی میں داخل ہو جاتی ہیں. تو زہار کرنا ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور منع ہے اسلام میں. اور جو کوئی بھی ایسی چیز کرے گا تو پھر اس کو آگے کفارہ دینا پڑے گا. سب سے پہلا کفارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. اب آیت نمبر 4 پڑھتے ہیں. فَمَن لَّم، تو جو کوئی نہ یجد پائے، فَصِیَامُ، تو روزے رکھے، شہرینی، 2 مہینے کے. یعنی اگر کسی کو آزاد غلام اور نہیں کر سکتا، جیسے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس تو بندوا مزدور نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایسے مزدور نہیں ہے نا جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے دائیں ہاتھ کے ہم جن کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، تو ہم تو انہیں اب آزاد نہیں کر سکتے، تو آزاد ہی ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے کے روزے رکھنے. وہ بھی کیسے؟ متتابعین، پیر در پیر، سائمنٹینیسلی، یعنی رکنا نہیں ہے اس میں بیچ میں. من قبلو، اس سے پہلے، این یتماسا، کی وہ چھوئیں ایک دوسرے کو. فمن لم، تو جو کوئی یستطیع، استطاعت نہ رکھتا ہو، فاطعام، تو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کا. اب کوئی بیمار ہے، کسی کو ایسا اجر ہے، کوئی ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، کسی کی کڈنی نہیں ہے، کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا 2 مہینے کی کسی بھی بیماری یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. سوری. ذالک، یہ، لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور رسول پر، وَتِلْکَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وَلِلْکَافِرِینَ، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. کوئی بھی شخص زہار جیسے خراب کام جب کرتا ہے تب کیا ہے؟ اس کے ایمان کا لیول کمزور پڑ جاتا ہے. اچھا، اس میں کیا، یہ جو آیات نازل ہوئی، اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک غلام کی گردن کو آزاد کر دے. اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو جو شوہر ہے وہ 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ خولہ بن سلمہ نے کہا کہ اوس تو ایک ایسا آدمی ہے جو جب تک کھاتا پیتا نہیں ہے دن میں 3 بار، تو اس کی تو بصارت ہی کم ہو جاتی ہے، یعنی دیکھنے کی شکتی ہی کم ہو جاتی ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اتنے وہ ہیں کہ ہم تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ کھانے کا سامان دیا جس سے 60 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا دیا جا سکتا ہو، یعنی ایک دن، پورے دن کا کھانا.
ٹھیک ہے. اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ خود خالہ نے اپنے شوہر کو کھانا بنا کے دیا اور اس کا کچھ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا. کچھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کھجوریں دلوا دی تھی. کچھ میں آتا ہے کہ کچھ صحابیوں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو دے دیا جائے, کچھ مدد کر دی جائے جس سے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے, سیکنڈ انسیڈنٹ ہے زہار کا, سلمہ بن شکر بیادی کا. یہ ان کو کچھ مطلب فزیکل نیڈس زیادہ تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا ہوا, ایک بار رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کے مہینے میں اب انہیں بڑا ڈر لگا کہ بھائی اس دن میں تو میں روزہ رکھا ہوتا ہوں تو میں کسی طریقے سے سیلف کنٹرول کر لوں گا, لیکن اگر کچھ دقت ہو گئی, کوئی پریشانی ہوگی, تو انہوں نے کیا کیا, رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنی بیوی کو کہہ دیا رمضان کے مہینے کے اینڈ تک تم میرے لیے مطلب زہار کر دیا ان کو کہ زہار ہے, بس 1 مہینے کے لیے اب زہار ہے, ختم. تو ان کو یہ ہوا کہ اب تو میں نے قسم کھا لی ہے, لیکن اب قسم تو کھا لی لیکن اب انسان ہے. پھر نفسیات جاگی ان کی. اب وہ ایک رات کو اپنی بیوی کے پاس پہنچ گئے, جبکہ رات کو تو جائز تھا بھی روز رمضان میں, لیکن اب انہوں نے تو زہار کر رکھا تھا 1 مہینے کا پورا. اب انہوں نے چلے گئے اور وہ ہو گیا. پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک غلام کو آزاد کرو. پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس تو میری بیوی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں کس کو آزاد کروں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے رکھیے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو فرض روزے ہی پوری طریقے سے نہیں رکھ پاتا, اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوا ہوں. تو اب یہ تو 2 مہینے کے روزے تو میں کیسے رکھوں گا, یہ تو میرے لیے بہت مشکل کام ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں کہ میں کبھی کبھی رات میں بنا کھائے اپنے بستر پہ چلا جاتا ہوں, یعنی بنا کھائے میں سو جاتا ہوں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیشینٹ اماؤنٹ دیا کھانے کا, جو کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنی زریق میں اکٹھا ہوا تھا, اور جس سے پھر انہوں نے 60 مسکین